सफ़र मुज़फ़्फ़र का महीना बाबरकत और अज़मतों वाला महीना जारी व सारी है। जहाँ इस महीने को सफ़र मुज़फ़्फ़र कहा जाता है, वहीं इस महीने को औलिया का महीना भी कहा जाता है, इसलिए कि इस महीने के अंदर बहुत सारे वलियों के उर्स हैं। इसी महीने के अंदर ताजदार गोल्डा शरीफ का भी उर्स है। अगर सुभान अल्लाह कह रहे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। इसी सफ़र के महीने में ताजदार गोल्डा का भी उर्स है। इसी महीने के अंदर दाता अली हजवेरी का भी उर्स है। इसी महीने के अंदर इमाम आशिक़ां, इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स है। इसी महीने के अंदर हज़रत इमाम बरी लजपाल का भी उर्स है। बहुत सारे वलियों का ये महीना है, बहुत सारे औलियाए कामिलीन का इस महीने पाक के अंदर उर्स मनाया जाता है। इसलिए इस महीने में अक्सर अहले सुन्नत के मिंबरों पर औलिया की शान बयान की जाती हैं। तो हम भी चूँकि सुन्नी हैं और खर्रे सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम भी औलिया की शान के हवाले से कुछ सुनेंगे। कुरान व हदीस के अंदर अल्लाह पाक ने वलियों की क्या शान और अज़मतें बयान फरमाई हैं। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा निखर कर सामने आएगा। पूरी तवज्जो के साथ आप तशरीफ़ रखें और लफ्ज़ों पर पूरी तवज्जो रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला कलिमा तंबीह है, इसका माना खबरदार। लल्द किया अल्लाह पाक ने पहले, फरमाया खबरदार, अल्लाह के जो वली हैं इन पर ना कोई गम है ना इन पर कोई खौफ है। अब इसकी तशरीह मैं अपनी तरफ से क्या बयान करूं। खलीफा दोम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, वो फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अश-शैतानु यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, फरमाया कि शैतान मेरे उमर के साए से भी डर के भाग जाता है। उस अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ये आयत नाजिल हुई तो उमर पाक इस आयत को उठाकर नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना फैज़ गजिना साहिब मुअत्तर मुअम्बर पसीना बायस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हाजिर हुए। अच्छा, कितने सहाबा खुश नसीब हैं जो भी मसला दरपेश आता फौरन दरवाज़े रसूल पे हल हो जाता। भूल जाते थे सहाबा गम व आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फारूक आज़म हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की मेरे महबूब ये आयत पाक नाजिल हुई है। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो आयत अल्लाह ने आपके सीना बेकीना पर नाजिल फरमाई है, अलम नशरा के पाक सीने पर नाजिल फरमाई है। महबूब इस हवाले से कुछ आप इरशाद फरमाए ना। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर क़यामत का दिन होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, लोग नफ्सा नफ्सी पुकार रहे होंगे, हर बंदा कह रहा होगा परवरदिगार महशर की धूप से बचा, पसीने से बचा, जन्नत अता फरमा, इस कठिन मुश्किल दुश्वार गुजार घाटियों से निकाल। अचानक आवाज कुदरत बुलंद होगी, फरिश्तों नूर के मिंबर बिछाओ। औलिया की शानों पर सुन्नी ऐसे सुभान अल्लाह कहते हैं, सारे मिलकर कहें सारे। आपको पता नहीं है सोशल मीडिया पर वलियों के खिलाफ कितना प्रोपेगंडा हो रहा है। तो आज औलिया की शान पर हम सुन्नियों के अंदर ऐसा वलवला आना चाहिए कि पता चले लोग जितना भी वलियों के मुतल्लिक मुगल्लज़ात बकते रहे, मगर हम सुनिए कि हमारे दिलों के अंदर वलियों की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती है। गज के कहें सुभान अल्लाह। अब ऐसे ही इसी आवाज में सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क़यामत के दिन फिर आवाज़ कुदरत आएगी, फरिश्तों नूर के मिंबर बिछाओ। नूर के मिंबर बिछ जाएंगे तो वहां पर नूरानी चेहरे वालों को बुलाया जाएगा। कुछ जमात आएगी, ऐसी जमात आएगी, अब मैं किसी बंदे को देखकर हैरान हो जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसी जमात होगी जिसे देखकर अल्लाह के नबी भी रश कर रहे होंगे। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम रश कर रहे होंगे।
اللہ تبارک و تعالی محبت کے ساتھ فرمائے گا میرے انبیاء اے پیارو تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ نہ تو نبی ہیں نہ تو یہ شہید ہیں بلکہ یہ میرے ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد میری رضا کو بنا لیا تھا، جنہوں نے زندگی کے اندر لمحہ بلمحہ میرا ذکر کیا تھا، اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں پھر اولیاء کی سیرت پڑھتے ہیں تو یہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تاجدار گولڈا حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرہ نور میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے گھر کا ایک خادم دوڑتا ہوا آیا، عرض کرتا ہے حضرت مبارک ہو مبارک ہو۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بار سنا، خادم نے پھر کہا حضرت مبارک ہو مبارک ہو۔ قبلہ عالم نے پھر سنا، تیسری بار جب اس نے کہا مبارک ہو، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جھوم گئے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، وجد میں آ کر باہر آئے، جوتے نہیں پہنے، باہر آ کر فرمانے لگے دیوانے کس بات کی مبارک دیتے ہو؟ عرض کرنے لگے لجپالا آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ وہیں رک گئے، مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹا بھی نعمت ہے اور شکر کا مقام ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ نے بیٹا دیا ہے، لیکن تو نے اس ذوق سے مبارک مبارک کہا ہے، میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تجھے کسی نے آ کر خبر دی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ 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 کی صدا بلند کرنے لگے، یعنی خدا کا ذکر کرنے لگے۔ یہ خبر سن کر بھی اللہ پاک کا ذکر کیا، حالانکہ اندر بھی آپ ذکر ہی میں مصروف تھے۔ یہ جو ذکر کی کیفیات ہوتی ہیں یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے۔ ولی جب مقام ولایت پر پہنچتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل کو، توجہ ہے نا آپ کی، جبریل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اسے فرماتا ہے کہ اے جبریل، جی مولا، فرمائے وہ جو فلاں بندہ ہے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اس بندے سے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے ذوق میں کہوں تو اللہ فرماتا ہوگا اے جبریل میں داتا علی حجویری سے محبت کرتا ہوں، میں پیر مہر علی سے محبت کرتا ہوں، میں تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت امام بری سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت سلطان باہو سے محبت کرتا ہوں، پاک پتن کے لجپال بابا فرید سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے تو بھی محبت کر۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کی مخلوق میں جا، وہاں بھی اعلان کر کہ زمین پر فلاں بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں جاؤ، زمین میں بھی اعلان کرو کہ میں اس ولی سے محبت کرتا ہوں، اے میرے بندو تم بھی اسے محبت کرو۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ محبت ہے۔ آج جو ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کے عرسوں پہ جاتے ہیں، ولیوں کے نعرے لگاتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تم اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ اعتراض ہم پر نہیں خدا حکم الحاکمین پر کرو کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے جبریل بتا میرے بندوں کو، میرے بندوں کو۔ ہر کوئی تو نہیں نا ولی سے محبت کرنے والا ہوتا، اللہ کے بندے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے بندے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، پھر اسی محبت کے ثمرات ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں حضرت امام بری رحمت اللہ علیہ کا عرس جاری ہے، دیوانے جا رہے ہوں گے، کوئی لوگ چادریں لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ پھول لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ اپنے دوست احباب کو لے کر جا رہے ہوں گے، کوئی بندے نیاز مندی کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ تو خوش ہو رہے ہوں گے لیکن کچھ ناراض بھی ہو رہے ہوں گے۔ لیکن جو خوش ہو رہے ہوں گے ان سے پوچھو تو کیوں خوش ہوتے، وہ کہیں گے اللہ کے ولی کے در پہ جاتا ہوں۔ لیکن جو ناراض ہو رہا ہے اس سے پوچھو یار تجھے کیا بیماری ہے، تو کیوں ناراض ہو رہا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ کیا اہل اللہ کے در پہ جانے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اولیاء کاملین کے در پر جانے سے تجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو اپنی خیر منا، اس لیے کہ بخاری میں حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو بندہ میرے کسی ولی کا بغض رکھتا ہے، فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کریم سے کون جیت سکتا ہے؟ جو خالق سے مخلوق کبھی جیت سکتی ہے؟ بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، خدائی دعوے کیے، بڑے بڑے انہوں نے فوجیں جمع کی، مگر نہ خدا کا کچھ بگاڑ سکے، نہ خدا کے بندوں کا کچھ بگاڑ سکے۔ اس لیے اہل اللہ کا پیار رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے، میں نے کہا غیر اللہ کہتے ہو، ان کو اہل اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ اہل اللہ کہیں نا، یہ اللہ کے غیر نہیں، اللہ کے اپنے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ کا بناتے ہیں۔ اس لیے پھر کسی دیوانے نے کہا تھا نا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ خود بھی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی یاد کے اندر مگن رہتے ہیں، عالم استغراق کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ آؤ میں خیبر کے میدان کا حال سناؤں۔ میدان خیبر کے اندر شاہ سوار خیبر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی، بلند آواز سے فرمائے سبحان اللہ، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان کے اندر وہ خیبر کا دروازہ اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ دروازہ اتنے دھڑام سے زمین پر گرتا ہے، حضرت ام المومنین سیدہ پاک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ دروازہ زمین پر گرا، اس کے گرنے کی وجہ سے زمین میں کپ کپی تاری ہوئی، اتنی زمین کانپی کہ میں بھی نیچے جھڑ پڑی، زمین پر آ گری۔ یہ حضرت مولا علی کی طاقت کا عالم ہے، مگر اسی دروازے کو 80 صحابہ کرام مل کر بھی نہ اٹھا پائے۔ جس دروازے کو اکیلے شیر خدا نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، یہ وہی شیر خدا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا، بصرہ کے اندر حضرت مولا علی اپنے گھر میں موجود ہیں، دور دراز سے ایک بندہ زیارت علی کا مشتاق کہ میں علی کے زیارت کروں۔ علی بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑی جناب والا طاقت والا ہے۔ یہ کس سے سن کر بصرہ کے اندر کوفہ کے اندر آیا، مولا علی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ حضرت علی کے دروازے میں لنگر جاری ہے، آج بھی علی کے در سے خیرات لینے والے اولیاء کے درباروں پہ لنگر جاری ہے۔ مولا علی کے دروازے پر لنگر جاری ہے، مخلوق کھا رہی ہے، مگر خود ایک بزرگ ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر پانی میں بھگو کر گھٹنے پر رکھ کر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر روٹی کے ٹکڑے چبائے بھی نہیں جا رہے، کھائے بھی نہیں جا رہے، خشک ہے۔ وہ آنے والا مسافر سوچنے لگا اس ضعیف اور اس بوڑھے کی مدد ہی کر دوں۔ اس نے جناب والا بازار کے اندر جا کر تازہ روٹی بنا کر جب واپس لنگر خانے میں آیا، خادموں نے پکڑ کر کہا کدھر جاتے ہو؟ کہا بھی ادھر بزرگ بیٹھا تھا جس سے روٹی کے ٹکڑے، سوکھے روٹی کے ٹکڑے چبائے نہیں جا رہے تھے، میں وہ روٹی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خادموں نے کہا اوے دیوانیا، یہ سوکھے ٹکڑے کھانے والا کوئی اور نہیں ہے، حسین کا بابا علی ہے۔ اچھا، حسین کے نعرے پر، نام پر جو نعرہ لگے، پھر اس وقت گج کے جواب دینا چاہیے نا۔ سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں،
مل کے پڑھ لیں سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں، سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں، سکون قلب علی کو، قلب کہتے ہیں دل کو، سکون قلب علی کو، سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں، سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں۔ اس دیوانے نے کہا یہ حسین کے بابا علی ہے، یہ اس طرح کے لذیذ کھانے نہیں کھاتے، سادہ کھانے تناول فرماتے ہیں، مگر مہمانوں کو عالی شان کھانے کھلاتے ہیں۔ وہ سائل، وہ مسافر اندر چلا گیا، حضرت مولا علی سے ملاقات کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل دوزانوں مولا علی کی بارگاہ میں بیٹھا، بیٹھ کر عرض کرنے لگا یا علی، آپ کے دربار میں آ کر ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، وہ وقت یاد فرمائیں خیبر کے میدان کے اندر وہ دروازہ جسے 80 صحابہ نہ اٹھا پائے تھے، آپ نے اٹھا کر پھینکا تھا ایک ہاتھ مبارک سے، مگر آج سوکھی روٹی کے ٹکڑے نہیں جواب آ رہے، معاملہ کیا ہے؟ مولا علی لجپال نے فرمایا خیبر کے میدان کے اندر حیدر کرار عالم استغراق میں تھا، یاد خدا میں تھا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہم تنگوش تھا، یہی نظریہ تھا اگر مارا جاؤں گا شہید نام خدا بن جاؤں گا، یعنی خدا کے نام پر شہادت پا جاؤں گا، اگر فاتح ہو جاؤں گا تو مصطفیٰ کی تمنائیں پر لاؤں گا۔ اس وقت میں عالم استغراق میں تھا، اب بطور حاجی فرمانے لگے یہ اصلی حالت میری یہ ہے کہ اس روٹی کے ٹکڑے نہیں چبا سکتا، مگر جب خدا کی یاد میں دل مگن ہو جاتا ہے تو ایمان کی طاقت اور پاور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا ولیوں کو جو طاقت ملی ہے اللہ کی عطائی طاقت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو۔ توجہ فرمائیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں ہوتا، یہ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت مولا کائنات لجپال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا خواب، یہ خواب ہے مولا علی کا، اگر سننا ہے تو پھر کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ مولا علی اپنا خواب خود بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا، میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، مصلی امامت پر امام الانبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرکار علیہ السلام نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا، صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جب سرکار دو عالم صحابہ کی طرف دیکھتے تھے، صحابہ کہتے خدا کی قسم دکھڑے بھول جاتے تھے صحابہ، غم و آلام اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی طرف رخ مبارک فرمایا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک بڑھیا خاتون آئی، سر پر کھجوروں کا ٹوکرا لیے ہوئے ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، یہ خواب میں علی دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئی تو نبی پاک کی خدمت میں پیش کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا یہ صحابہ میں بانٹو، حضور نے مجھے کہا تو میں نے صحابہ کے اندر بانٹ دیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے 2 کھجوریں اٹھا کے مجھے عطا فرما دی۔ کتنی کھجوریں؟ 2 کھجوریں حضور مولا علی فرماتے ہیں آقا نے مجھے اٹھا کر دے دی، اور پھر میری آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا ٹائم تھا، جلدی سے میں بغیر خواب بتائے، کسی کو نہیں بتایا،
بغیر خواب بتائے میں مسجد کے اندر آیا، خواب میں تو مصطفیٰ امامت کے مصلی پر تھے، مگر حقیقت میں فاروق اعظم امامت کے مصلی پر تھے۔ عالم وہی تھا۔ نماز پڑھی، میں نے بھی پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد فاروق اعظم نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا، یوں زلفیں لہرائیں جس طرح سرکار نے لہرائی تھی خواب کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا تھا۔ آج وہی منظر فاروق اعظم نے صحابہ کی طرف دیکھا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک بڑھیا بھی آ گئی، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ لیے ہوئے ہے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں رکھتی ہے اور فاروق اعظم کو کہتی ہے بانٹ دیں۔ فاروق اعظم مولا علی کی طرف منہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں علی جی عمر، فرمائیے بانٹ دو صحابہ کے اندر۔ مولا علی اٹھتے ہیں، وہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا کر سارے صحابہ میں بانٹ دیتے ہیں۔ جب بچ جاتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فاروق اعظم 2 کھجوریں، کتنی؟ 2 کھجوریں فاروق اعظم اٹھا کر مولا علی کو دیتے ہیں۔ حضرت مولا علی اپنی سیٹ پر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھتے ہی وہ خواب تو ذہن میں گھوم رہا تھا، ایک بار پھر اٹھ کر حضرت عمر کے پاس آئے۔ اب اہل دل بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، توجہ کرنا حدیث کے لفظوں پر۔ حضرت مولا علی فاروق اعظم کے پاس آ کر فرمانے لگے عمر مجھے کچھ کھجوریں اور بھی دو نا۔ تو فاروق اعظم ایک بار پھر زلفیں لہرا کے فرمانے لگے علی خواب کے اندر رات مصطفیٰ نے 2 دی تھی، اگر حضور زیادہ دیتے تو عمر بھی زیادہ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر خواب کے اندر حضور علیہ السلام 2 کھجوروں سے زیادہ دیتے تو میں بھی دیتا، حضور علیہ السلام نے 2 دیے تو میں زیادتی کیوں کروں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خوابوں کے اندر بھی جدا نہیں ہیں، لوگوں نے خطابوں کے اندر جدا کر رکھے ہیں، یہ ان کی اپنی فطرت ہے، غلط فہمی ہے، کم فہمی ہے، ورنہ یہ لوگ آپس میں جدا نہیں ہیں۔ اور پھر مولا علی نے فرمایا عمر خواب جو میں نے دیکھا صبح کے وقت تو میں نے ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا، گھر میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا، باہر مسجد میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا، میں تو آیا ہوں نماز پڑھی، منظر بھی وہی تھا اور آپ نے بھی بتا دیا کہ خواب جو آپ نے دیکھا تو رسول اللہ نے 2 کھجوریں عطا کی تھیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ فاروق اعظم نے کہا اے علی آپ نے مصطفیٰ کی وہ حدیث نہیں سنی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ بے شک اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہم ولیوں کے در پہ جاتے ہیں، اولیاء کاملین کے دروازے پر جاتے ہیں مانگنے کے لیے کہ جو نظریں ہماری جو چیز نہیں دیکھ سکتی ولی دیکھ سکتے ہیں۔ ولیوں کی نگاہوں سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ آج جو ہم درباروں پہ جاتے ہیں، ولیوں کے لنگر کھاتے ہیں اور لنگر بناتے ہیں، 11ویں شریف کی محافل سجاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ملے گا ولیوں سے؟ میں نے کہا میں حدیث پڑھتا ہوں، حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے کہ صرف خوابوں پر قصوں پر مشتمل ہو، بلکہ خدا کی قسم ہم اہل سنت کے عقیدے کا ہر نظریہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اور جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف آ جاتی ہے ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ مثلا درباروں پر آپ جائیں، آپ اگر کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنے عقیدے پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ جو بندہ قبروں کا طواف کر رہا ہے وہ ظالم ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ طواف تو مصطفیٰ کی قبر انور کا بھی جائز نہیں ہے، گنبد خضرا کا بھی طواف جائز نہیں ہے، تو آج داتا علی حجویری، مہر علی، امام بری کی مزار کا طواف کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولیوں سے مانگنا بھی بدعت ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ولیوں کے در پہ جانا بھی غلط ہو گیا، ولیوں کے لنگر کھانا اور پکانا بھی غلط ہو گیا۔ بھئی ناک پہ مکھی بیٹھے تو مکھی اڑاؤ، ناک نہ کاٹو۔ جو غلطیاں آ گئی ہیں وہ غلطیاں دور کرو۔ مثلا قبروں پہ سجدہ کرنا یہ بات غلط ہے، اسے ختم کیا جائے۔ طواف کرنا یہ غلط ہے، اسے ختم کیا جائے۔ کسی دربار کا کڑا لے کر مرد پہن لے یہ غلط ہے، وہاں سے کڑا نہیں مصلی لے، وہاں سے تسبیح لے کر آئے۔ یہ جو غلط باتیں وہ ختم کی جائیں، مگر حقیقت سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں حدیث مبارکہ پڑھوں، حدیث پر تو گج کے کہنا سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم نبی مکی مدنی سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ یار جہنم کے اس پلمبر کو یہ حدیث سناؤ۔ نوجوانوں یاد کرو یہ حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، فرمایا اے لوگو سونے چہرے والوں سے اپنی حاجت روائی کروایا کرو، اپنی مرادیں مانگا کرو، اللہ کے ولیوں کے در پر آیا کرو۔ کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آ جائے، ولیوں کے در پر آ جایا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کریم نے فرمایا اللہ کی رحمت ولیوں کے دربار میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت ولیوں کے در پہ ملتی ہے۔ اس لیے کوئی پریشانی آ جائے تو ولیوں کے در پہ آئیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے لوگ جو خشک مزاج رکھتے ہیں، اولیاء کاملین کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خام کی جانل سار فکر دی، خام کی جانل سار فکر دی، جڑے محرم ناہی دل دے ہو آپ مٹی تھی پیدا ہوئے، خامی بھاڑے گل دے ہو لال جوہران دا قدر کی جانل، لال جوہران دا قدر کی جانل، جڑے ہن سوداگر بل دے ہو ایمان سلامت سوئی لے سن باہو، جڑے بھج فقیران مل دے ہو۔ نوجوانوں آپ کی مرضی، مرزا جہلمی کی مانو یا سلطان باہو کی مانو، ایمان سلامت سوئی لے ویسن باہو، جڑے بھج فقیران، او جڑے بھج فقیران مل دے ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز العمال کے اندر بھی موجود، طبرانی کے اندر بھی موجود، لسان العرب کے اندر بھی موجود، بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سنو اور ایمان تازہ کرو، سنیو اپنے عقیدے پر وجد کرو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ عباد یختصهم لحوائج الناس او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عباد، بے شک اللہ کے لیے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں، یختصهم، جن کو اللہ کریم نے خاص کر دیا۔ اے میرے آقا، اللہ نے ان بندوں کو کس لیے خاص کر دیا؟ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، کوئی گپ نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان علی شان ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام کا قول، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے
قرآن مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں اللہ نے خاص کر رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے نا اللہ نے ان بندوں کو کس لیے خاص کر دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لحوائج الناس، لوگوں کی حاجت روائی کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ سنی بولو سبحان اللہ۔ حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ آخری سانس تک یہ حدیث دکھا سکتا ہوں۔ اب تو کہو نا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم آ جاؤ میں دکھاتا ہوں حدیث مبارکہ، اور جو بندے اس کا انکار کریں میں ان کی کتابوں میں بھی حدیث دکھا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں۔ اگر حدیث ہے تو پھر کیوں فرقہ واریت پھیلاتے ہو؟ کیوں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بارے میں کمزور باتیں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ بے شک اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ آقا کس لیے؟ فرمایا حوائج الناس، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خاص کر رکھا ہے، لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خاص کر رکھا ہے، لوگوں کی مرادیں پوری فرمانے کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کوئی مشکل آئے تو ولی کے در پہ جانا اچھی بات ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے۔ یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ ذوق سے سبحان اللہ کہیں تو ایک حدیث اور بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کا صحابی، یہ کس سے نہیں ہے، حدیثیں ہیں سنیو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا صحابی حضور کے در پہ آیا، آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ اسأل الناس، کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا وے، لوگوں سے نہیں مانگنا، لوگوں سے نہیں مانگنا، یہ حضور نے منع کیا۔ اور ساتھ ہی پھر فرما دیا اسأل الصالحین، جب منگنا تیری مجبوری ہوئے تو پھر ایرے خیرے کو نہیں، فاسأل الصالحین، ولیوں سے مانگنا، نام میں اپنی محبت سے لے رہا ہوں، یہ حدیث رسول ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاسأل الصالحین، بھئی ہر بندے سے نہ مانگنا ورنہ تجھے ذلیل کر دیں گے، ہاں مانگنا ہے تو ولیوں سے مانگنا، صالحین سے مانگنا، اللہ والوں سے مانگنا۔ کیوں؟ ان کی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ والوں کی عطا اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ سورہ انفال پڑھے قرآن میں، جو اللہ نے فرشتوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد فرمائی تھی، تو اس کے اندر اللہ نے فرشتوں کی مدد کو اپنی مدد کہا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے آرڈر سے آئے تھے، اللہ کے اذن سے آئے تھے۔ یہ اس قدر احادیث کریمہ کے باوجود بھی کوئی اولیاء کی شان کا انکار کر دے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے، ورنہ ہمارا مسلک میں تو احادیث کے انبار لگے ہوئے ہیں، احادیث کریمہ ہیں، سیدھی سیدھی حدیث مبارکہ۔ فرمایا ہر بندے سے نہ مانگنا، مانگنا ہو تو ولیوں سے مانگنا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ولیوں سے مانگیں تو اس نظریے سے مانگیں کہ یہ ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی عطا سے مدد کریں گے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے مدد فرمائیں گے، خود سے نہیں۔ اللہ نے انہیں یہ شان دے رکھی ہے، یہ ولی اللہ کے محتاج ہیں، ولی اللہ کے، یہ بھی سنیوں کا عقیدہ ہے، بولیں ذرا، ولی اللہ کے خدا کے در کے بندے ہیں، خدا کے در کے بھکاری ہیں، مگر امت کو عطا فرمانے والے ہیں۔ عوام الناس کو مصطفیٰ نے فرمایا مانگنا ہے تو ان سے مانگنا، اگر بندوں سے ہی مانگنا ہے تو اس نظریے سے مانگنا جائز ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ مدد فرما سکتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں سے اپنی مرادیں مانگا کرو، تو لہٰذا یہ جو درباروں پہ عرس ہوتے ہیں اس نظریے سے جاننا عین سعادت مندی ہے، مگر وہاں جا کر توہمات میں پڑنا، عجیب و غریب رسمیں ادا کرنا، دور جا کر چراغ جلاتے رہنا، نہ کسی کو روشنی کی ضرورت، نہ کسی کو خوشبو کی ضرورت، خام خواہ چراغ جلانا، خام خواہ جا کر مچھ لگانا، یہ غلط ہے، غلط رسمیں ہیں، جو غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہیں، مگر درباروں کو سجانا، وہاں جا کر خوشبوئیں لگانا، چادریں چڑھانا، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، ان کے ذکر کی محافل سجانا، ان کے نام کے نعرے لگانا، خود کو ان کا نوکر کہلانا، یہ تو سعادت کی باتیں ہیں، یہ تو برکت کی باتیں ہیں۔ جو غلط باتیں ہیں ان سے بچ جائیں، جو اچھی باتیں ہیں علماء سے رہنمائی لے کر ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اولیاء کی محبت ایمان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے مولانا یہ جو حدیثیں ہیں کہ ان لوگوں سے مانگنا جو صالحین ہیں، تو یہ تو زندہ لوگوں کے بارے میں ہے،
تو جو مزاروں میں پہنچ چکے درباروں میں ان کے بارے میں کیا؟ تو میں ادھر بھی ایک حدیث پڑھتا جاؤں، پڑھ دوں حدیث پاک کہ وفات کے بعد ولیوں کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے، مصطفیٰ کا کیا فرمان ہے، بانی شریعت بانی اسلام کا فرمان کیا ہے۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ اس حدیث کا بھی میں ذمہ دار ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولیوں کی برکتیں جس طرح ان کی زندگی کے اندر جاری ساری ہوتی ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یہ برکات جاری رہتی ہیں۔ اب بھی کوئی کمی رہ گئی ہے عقیدہ اہل سنت پر اعتراض اٹھانے کی تو بولو۔ اس قدر حدیث کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم۔ فرمایا جس طرح وہ جیتے جی ان کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی تھی، وفات کے بعد بھی ان کے اندر اللہ نے برکتیں جاری رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کرے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ اولیاء کے در کا تابعدار رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا